अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रिपोर्टर सिद्दीक जान। थैंक यू सो मच। कश्मीर इशू पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, बाकी हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट ने अब तक कश्मीर इशू पे जो भी स्टेप्स लिए, जो इक़दाम किए गए, आप उनसे मुतमईन हैं? देखें, जो कौम के इस वक्त जज्बात हैं, जो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है, वो तो एक ख्वाहिश तो ये है बहुत सारे लोगों की, और जज्बात भी हैं कि बस हुकूमत हमला कर दे इंडिया के ऊपर और कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतार दे, और ये जज्बात हैं। ये जो जज्बात हैं, इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो दिल से कश्मीर की, उनके दिल में मोहब्बत है और वो ये चाहते हैं कि इस वक्त हम तमाम मसलतों को, हर तरह की हिकमत को जो है वो पीछे रख दें और बस जो हम कर सकते हैं वो कर दें। दूसरे वो लोग हैं जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में तो उनको कश्मीर याद ही नहीं था, और आज वो सिर्फ इस हुकूमत के बुग़्ज़ में, इस हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर एक मायूसी फैलाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, इनको तो फ़ौरन हमला कर देना चाहिए। देखें, बात यह है कि ये जो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं ना, वो कभी भी जज्बात के साथ नहीं उनके साथ निपटा जाता, बल्कि बड़ा सोच समझ के चीज़ें की जाती हैं। तो इसलिए इस मौके के ऊपर जिस तरह की पाकिस्तान की पोजीशन थी और है, जो हो सकता था बेहतरीन वो इस हुकूमत ने किया है, बड़ा सोच समझ के किया है, फ़ौज को ऑन बोर्ड लेकर किया है, फ़ौज की मुशावरत के साथ किया है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ उनसा कि जो हम लोग सोशल मीडिया पर बैठ के तनकीद करते हैं ना कि ये कर दें वो कर दें, हम क्या समझते हैं कि फ़ौज को कश्मीर का कम दर्द है, हमें ज़्यादा दर्द है, उनको कश्मीर से कम मोहब्बत है, हमें ज़्यादा मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत उनसे ज़्यादा कश्मीर के साथ कैसे हो सकती है कि वो, हम तो ज़बानी कलामी कश्मीर के साथ मोहब्बत के दावे कर रहे हैं ना, वो लोग जाने कुर्बान कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो आपकी कशीदगी रहती है भारत के साथ, वो क्यों रहती है? भारत के साथ हमारी क्या लड़ाई है? सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर लड़ाई है ना, वो है कश्मीर, ठीक है। और उसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देखती हैं, सब लोग देखते हैं कि हर वक्त झड़पें हो रही हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है। तो कश्मीर की वजह से हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। कश्मीर ही मेन लड़ाई है हमारी इंडिया के साथ। तो जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जो अपना खून दे रहे हैं, उनको कम मोहब्बत है और हमें ज़्यादा मोहब्बत है, जैसे ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। देखिए, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करना बहुत आसान होता है। मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स देखता हूँ, इंतहाई अहमकाना ट्वीट्स होते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ यार, नियतों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हो सकता है इसके अपने ये ज़ाती जज्बात हों, दिल से ये समझता हो कि यार ये कर देना चाहिए, तो इसको शायद इदराक ना हो कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो दो तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि मौजूदा हालात में जो बेहतरीन हो सकता था वो इस हुकूमत ने किया है। आज से पहले हम लोगों ने जब से होश संभाला है आज तक, हम ठीक है अपने वालिदैन से सुना, स्कूलों में सुना, बड़ों से सुना, हर साल जो हमें यकजहती कश्मीर मनाया जाता था, हमें बताया जाता था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमसे मोहब्बत करता है, हम कश्मीर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज तक नौजवान नस्ल को कश्मीर के मसले के ऊपर ना इतनी ज़्यादा उनकी रिसर्च थी, ना स्टडी थी, ना आलमी सतह पे इस मसले को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, ना इतना हाईलाइट हुआ था। मौजूदा सिनेरियो में पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अगर आप देखते हैं, हर बड़ा CNN हो, BBC हो, जितने बड़े नशरियाती इदारे हैं, उन तमाम के ऊपर खबरें आ रही हैं। वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या जुल्म हो रहा है। पहली बार इंसानी हकूक़ की पामाली इस सतह पे जाके और इतनी ज़्यादा उसको पजीराई मिली है, और इसमें बड़ा किरदार इमरान खान के, वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात हैं। उनके बयानात को पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह कवरेज दी, क्योंकि उनकी एक शख्सियत इस तरह की इमरान खान की, और फिर जो उन्होंने एक स्टैंड लिया, जिस तरह से उन्होंने ये समझाया कि किस तरह हिंदू इंतहा पसंद रियासत के तौर पर उभर के सामने आ रहा है भारत, और इससे भारत के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि जो या भारतीय को चैनल था, वेबसाइट थी, वो लिख रहे थे कि इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट की जो तादाद थी वो पिछले 10 दिन में बहुत कम हो गई है। एक पाकिस्तान ने जो एक माहौल बनाया है, पूरी दुनिया को बताया है कि इस वक्त वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद एक आ चुका है, और उसकी वजह से लिंचिंग हो रही है, अकलियतों के लोगों को, मुसलमानों को वहाँ पे हजूम के जरिए ला के और कत्ल किया जा रहा है। तो एक खौफ व रास आलमी सतह पे भी फैला है। वो टूरिस्ट जो जा रहे थे इंडिया में, वो अब नहीं जा रहे, तो नुकसान तो उनको हो रहा है। उनके अपने मुल्क के अंदर
اچھا خاصا اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. پھر کشمیر کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے, 2-2.5 لاکھ انہوں نے فوج اور بھیجی ہے. اب 2-2.5 لاکھ جو انہوں نے فوج اور بھیجی ہے, کیا اس کے اوپر ان کے اخراجات نہیں ہو رہے ہوں گے؟ تو ان کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, ان کو فائنینشیل بھی نقصان ہو رہا ہے, ان کا معاشی طور پہ بھی نقصان ہو رہا ہے, ان کو جو باہر سے ٹورسٹ آ رہے تھے وہ بھی کم آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا امیج پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ یہ انتہا پسند ایک ریاست بننے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سیکولر ملک کہتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور باقی جو آج اس میں معاملہ اٹھائے جانے ہیں یو این میں, جو ان کی سیکورٹی کونسل ہے, دیکھیں میرے خیال ہے کہ ہمیں نا بڑا ریئلسٹک رہنا چاہیے. P5 ممالک کی بھارت کے ساتھ تجارت دیکھ لیں, یا وہ جو ان کے نان ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے, ان کی بھارت کے ساتھ تجارت دیکھ لیں, پاکستان کے ساتھ تجارت دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مفادات کس کے ساتھ ہیں. ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. حقیقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو پچھلے 10 سالوں میں خاص طور پہ آئسولیٹ کیا گیا ہے, پاکستان کو تنہا کیا گیا ہے, پاکستان کو الگ تھلگ کیا گیا ہے. اس کے لیے بھارت نے اربوں ڈالر لگائے ہیں, ہمارے دشمنوں نے اربوں ڈالر لگائے ہیں. پاکستان کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ یار سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر چیزیں ہائی لائٹ ہوں, وہ لوگ اس طرح توجہ دیں, بھارت کو شٹ اپ کال دیں, یا یہ مانیں اور بات کریں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور انٹرنیشنلی اور زیادہ ہائپ کریٹ ہو, بھارت کو نقصان ہو, ان کے اوپر پریشر بلڈ ہو. لیکن زیادہ جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. ابھی جیسے کہ آپ نے کہا پاکستان تو ہر فورم پہ کوشش کر رہا ہے کہ ان جو ہے نا کشمیر ایشو کو سالو کرنے کی. بھارت ہی نہیں اس بات پہ آ رہا. اب ہم ذرا اپنے ملک کی اندرونی سیاست پہ بات کرنا چاہیں گے. مریم نواز گزشتہ دنوں جو ہے تو گرفتار ہوئی ہیں, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے ان کی ضمانت یا رہائی کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں مریم نواز کی جو آپ نے پوچھا کہ رہائی کب تک ہے, مریم نواز کی رہائی کے حوالے سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ 90 دن تک تو نیب ان کا ریمانڈ لے سکتا ہے. اگر 90 دن تک ریمانڈ نہیں بھی ملتا نیب کو, اور احتساب عدالت کہتی ہے کہ ہم نے مزید ریمانڈ نہیں دینا, اور احتساب عدالت ان کو جوڈیشل کر دیتی ہے یعنی جیل بھیج دیتی ہے, اس کے بعد وہ بیل کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اب وہ بیل کے لیے جب اپلائی کریں گی لاہور ہائی کورٹ میں, تو اس کے لیے 2 چیزیں ہمارے سامنے. ایک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو ایون فیلڈ میں سپریم کورٹ نے دیا تھا, جو بائنڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ پہ, جس کے مطابق سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے کہ نیب کے کسی ملزم کو اگر ضمانت دینی ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا. اس کے لیے 2 کرائٹیریا رکھے سپریم کورٹ نے. ایک سپریم کورٹ نے کہا کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوں, دوسرا جو ہے وہ ہے ہارڈ شپ کیس ہو کہ کوئی شخص جیل میں نیب کا ملزم اتنا شدید بیمار ہو جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو, اور اگر اس کو رہا کر کے اور ہاسپٹل ایڈمٹ نہ کرایا گیا تو اس کی زندگی نہیں بچ سکتی, تو اس صورت میں آپ بیل دے سکتے ہیں. اب یہ دونوں صورتحال نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا جائے, جو انہوں نے کرائٹیریا طے کر دیا جائے, اس کے مطابق تو ان کو بیل نہیں مل سکتی. لیکن لاہور ہائی کورٹ کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بھی ضمانت دی, باقی لوگوں کو بھی ضمانت دی, اور اس کو شہباز شریف والی ضمانت کو تو سپریم کورٹ میں نیب نے چیلنج کیا ہوا ہے, جس میں نئی بخاری نے دلائل دیے تھے, لیکن پھر وہ سپریم کورٹ کی چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اب امید ہے کہ سپٹمبر میں وہ کیس لگ جائے گا شہباز شریف کا. تو اس کے مطابق اگر آپ جاتے ہیں, اگر لاہور ہائی کورٹ کو دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ نے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بظاہر برعکس جو ہے نا وہ فیصلہ دیا, اور انہوں نے بیل دی شہباز شریف کو. اسی پہ نئی بخاری نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے سپریم کورٹ کے اندر. انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں بکھیر دی, کیسے شہباز شریف کو انہوں نے ضمانت دی. پھر سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو ہائی کورٹ سے وہ جب کسی ملزم کو بیل دیں گی تو بیل کے فیصلے میں میرٹس کو ڈسکس نہیں کریں گی, مین اپیل اور مین کیس کو ڈسکس نہیں کریں گی. لیکن شہباز شریف کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے مین کیس بھی تقریباً ڈیسائیڈ کر دیا بیل کی اپیل میں, جس میں لکھ دیا کہ شہباز شریف نے کچھ غلط نہیں کیا اور یہ ہے وہ ہے اور نیب کا کیس نہیں بنتا, اس طرح کی بات انہوں نے لکھ دی. تو یہ آپ دیکھنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. لیکن سپریم کورٹ اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس آصف سعید کھوسا, ان کا کرپشن کیسز میں بہت سخت ویو ہے, بہت سخت ویو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار لاہور ہائی کورٹ شاید وہ چیز نہ کرے جو انہوں نے پہلے کیسز میں کی ہے, اور مریم نواز اتنے جلدی مجھے ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی.
جو جج ویڈیو اسکینڈل کیس چل رہا تھا اس کی 20 اگست کو سماعت ہونے والی ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیس کس طرف جائے گا؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کس طرف جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا ایف آئی اے کو کہ ایف آئی اے 3 ہفتوں میں تحقیقات مکمل کر کے اور ہمیں بتائے. اس میں ایف آئی اے کا جو میں سمجھتا ہوں بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایف آئی اے نے اصل آڈیوز اور ویڈیوز ریکور کرنی تھیں، اور وہ اصل آڈیوز اور ویڈیوز جن کے پاس ہو سکتی تھیں وہ مریم نواز صاحبہ تھیں، وہ یا ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے، شہباز شریف تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، اور لوگ جو بیٹھے تھے اس وقت ساتھ. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ جاتی عمرہ پہ یا ماڈل ٹاؤن میں جو شریف خاندان کی رہائش ہے وہاں پہ کچھ چھاپے مارے گئے ہوں یا کوشش کی گئی ہو کہ وہ اوریجنل ویڈیوز جو ہیں وہ ریکور کی جائیں. باقی اس کے بغیر نیب نے ایف آئی اے نے کیا تحقیقات کی ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ کر بتائیں گے، اور پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. یہیں پہ سپریم کورٹ اس کو کیس کو بند کر دیتی ہے اس کی فائل، اور کہہ دیتی ہے کہ یہ اب تمام چیزیں جو ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہیں یا جو چیزیں ایف آئی اے کے پاس ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دی جائیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے، کیونکہ اس سے پہلے جج صاحب کا جو بین حلفی ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے. کیس کے ساتھ کلب ہے جو کیس ہے جو مین اپیل ہے العزیزیہ کی اور فلیگ شپ کی ان کے ساتھ. تو یہ اب 20 کو پتہ چلے گا کہ اس کو سپریم کورٹ کیسے آگے لے کے چلتی ہے. لیکن مین جو اس میں چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایف آئی اے نے اب تک کیا کیا ہے، یہ ایف آئی اے کو بتانا ہے، بشیر میمن صاحب کو بتانا ہوگا. اچھا، یہ چیز کہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری پہ جو بھی کیسز چلائے جا رہے ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں، وہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ اگر یہ انتقامی کارروائی ہے تو یہ انتقامی کارروائی پھر نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف شروع کی تھی، کیونکہ یہ 2015 میں کیس بنا تھا، لیکن چودھری نثار علی خان نے اس وقت فائلیں شائلیں دکھا کے بلیک میل کر کے فائل بند کر دی تھی. پھر ثاقب نثار صاحب آئے تو انہوں نے آ کے اس بحث کو نوٹس لیا اور انہوں نے اس کیس کو اوپن کروایا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی کیس ہے، تو اسی کیس میں 3-4 وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں جو بتا چکے ہیں، جو پیسے بھی واپس کر چکے ہیں، پلی بارگین بھی کر چکے ہیں. پھر اس کے حوالے سے دوبارہ حوالہ دوں گا جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے جب یہ کیس سن رہے تھے، یہ فیک اکاؤنٹس کیس کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ثاقب نثار صاحب کا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جب اس کو نظر ثانی کے لیے جو درخواست تھی اس کو سن رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پیسے اگر نہیں ہیں تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان تو پھر اس وہ کلفی والے کو، فالودے والے کو، ان کو ہونا چاہیے، اس رکشے والے کو جن کے اربوں روپے جن کے اکاؤنٹس میں آئے اور چلے گئے، ان کو پریشان ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ گڑھا کھود رہا ہو اور نیچے سے سونے کی جو ہے نا وہ کوئی سونا نکل آئے اور ایک شخص بھاگتا بھاگتا آیا اور کہے کہ مجھ سے سونے کے بارے میں نہ پوچھنا. تو کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کے پیسے نہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاناما سے بڑا کیس ہے. اس کی وجہ ہے کہ پاناما میں تو چیزیں باہر سے آنی تھیں، یہ تو ساری کی ساری منی ٹریل اور ڈاکومنٹس کی ٹریل یہ تو ساری کی ساری یہیں پہ پاکستان کے اداروں کے پاس موجود ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز زبانی کلامی نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے. ہر چیز کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. کیسے فیک اکاؤنٹس کھولے گئے، ان میں پیسے آئے، ان میں پیسے جمع کرانے والے کون تھے، پھر وہ کن کن فیک اکاؤنٹس ہوتے ہوئے کن تک گئے، سارے ثبوت موجود ہیں. اور یہ کیس آصف علی زرداری صاحب اور کچھ اور لوگوں کو ایسا اپنے لپیٹ میں لے گا کہ مستقل نائلیاں بھی ہوں گی، جیلیں بھی ہوں گی. اور مجھے اس کیس کے جو مین کردار ہیں وہ بچتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہے. جی بہت شکریہ صدیق جان آپ کا. آپ نے ایک تو کشمیر ایشو پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کرنٹ پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس پہ آپ نے تبصرہ کیا. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.